आ जाए भाई नादिया, आ जाए कहाँ है आप? Good morning everyone, welcome to Rise and Shine only on 365 News. नादिया खान, ज़ुहैब हसन के साथ और गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नादिया खान ने कहा कि आज ऐसे आना है चलते, मैंने कहा ठीक है भाई ऐसे आ जाते चलते। थोड़ा सा ना वेरिएशन देनी चाहिए, क्या कर सकते हैं इतनी सी जगह, तो हमने कहा थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, जरा स्टाइल में ना थोड़ा स्वैग में चेंज लाते हैं। आज मूड बड़ा अच्छा है क्योंकि सुबह ही सुबह बारिश अच्छा अचानक हो गई वैसे, काले बादल। हाँ समझ नहीं आया, मैं घर से इतने खूबसूरत कराची में कल, ये ज़ुहैब को तो बहुत ही इंतजार था बारिश क्यों नहीं हो रही, तो थोड़ा पर्सनल ले लिया ज़ुहैब ने बारिश का ना क्यों नहीं हो रही। वहां से जमजम भी ना परेशान, हाँ क्यों नहीं हो रही, मैंने कहा नहीं ज्यादा ना हो जाए, वो मालिक अलग टेंशन बनेगी। लेकिन ये कि आज काले बादल आगे, अच्छा बारिश की और खुशी कब होती है? बिल्कुल कब होती है बारिश की और खुशी? कब होती है? हाँ, गाड़ी चलाते हुए एकदम आपके लिए बारिश हो जाए तो खुशी क्यों होती है, वजह बताएं। खुशी तो मुझे अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। चक्कर है कि आप ड्राइव कर रहे हो और ऊपर से कोई चलता फिरता परिंदा कुछ हादसा कर दे आपकी विंड स्क्रीन पे, आपके शीशे पे कुछ गड़बड़ हो जाए और आप कुछ गाड़ी रोक के साफ भी ना कर सके, उसके बाद जो माशाल्लाह बारिश होती है तो उससे गाड़ी कार वॉश हो जाता है। और यही हुआ, मैंने कहा मैं गाड़ी कैसे रोकूंगी, तो बर्ड जाते जाते उसका मूड बन गया। तो मौसम अच्छा था, जैसे ही बारिश हुई मैं कहा शुक्र है गाड़ी साफ हो गई, मुझे नजर आ रहा है। तो लेकिन क्या खूबसूरत, क्या मजे का, एकदम मौसम बदल जाता है और दिल का मौसम भी बदल जाता है। बहुत प्यारी बारिश। खैर आज ये बारिश का तो बता दिया, अभी हमें हमारे शो में क्या है जरा बताते हैं। एक तो हम सेनेट इलेक्शंस की बात करेंगे, हो गए और मेजॉरिटी हो गए सेनेट का ऐवान पूरा हो गया और मेजॉरिटी आ गई है हुकूमत की बेंचेस की। तो इसकी मैं बताऊंगा कि क्या जरूरत क्यों थी मेजॉरिटी की। पॉलिटिक्स अभी भी ये है कि उस पर जरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, बाकी सारी चीजें समझ आ गई, जो पॉलिटिक्स और इलेक्शन चीजें, सियासत, सियासतदान, ये टाइम लेंगे। बिल्कुल अगले 10 साल में मुझे लगता है समझ आ जाएगी। 10 साल क्या, अभी 2-3 महीने की बात, 1 महीने की बात है, हो जाएगा सब कुछ जब पॉलिटिक्स। अच्छा ये हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ईरान की टॉक्स दोबारा से रिज्यूम हो रही है, न्यूक्लियर उसको लेके आप ये जो एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम, तो बयानात बड़े सख्त आए थे, लेकिन अब टॉक्स दोबारा हो रही हैं। और चाइना और रशिया भी ईरान के अंदर, यानी वहाँ ईरान के अंदर भी तेहरान में मुलाकात हो रही है चाइना और रशिया के डेलीगेशंस की ईरान के साथ इसी यूरेनियम एनरिचमेंट। अच्छा यानी कि दुश्मनों के साथ मुलाकात, फिर दुश्मनों के साथ मुलाकात। तो ये मुलाकात हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है जो बिग गन्स हैं उनकी भी सियासत का शिकार हो जाते हैं दूसरे ममालिक, पता नहीं क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और एनडीए में क्या अलर्ट की बात करेंगे हम। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत तबाही हुई है, 4 सयाह भी मारे गए हैं, 15 लापता हैं, 30 अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको 15 जख्मी है, 30 लापता हैं अभी भी सयाह टूरिस्ट। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि जब पता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी है तो उस वक्त आप टूरिज्म कैसे हो रही है, कैसे लोग जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, रिस्क ले रहे हैं। प्लीज इस वक्त ये सैर सपाटे का टाइम नहीं है क्योंकि इमरजेंसी है, इट्स सीरियस नेचुरल डिजास्टर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप अभी इस वक्त ना घूमे फिरे फैमिली के साथ, नॉर्दर्न एरियाज में ना जाएं। मुझे होता है कि इनको मना करना चाहिए, इनकी गाड़ियां क्रॉस कैसे हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, और कई यानी दर्जनों गाड़ियां तो सैलाबी रैली में बह गई हैं, वो आपने मनाजिर भी देखे होंगे, बहुत ही खतरनाक बिल्कुल मनाजिर है। जो सैदपुर विलेज का आप सुन रहे हैं, मेरी लास्ट ईयर वहाँ शूटिंग थी, तो मैं कोई 50 दिन हम वहीं थे गर्मियों में, मैं शूटिंग कर रही थी। वो जो घर जिसमें मैंने शूटिंग की बह गया, इतना नुकसान हुआ है वहाँ, इतना बुरा हाल हो गया उनका, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी। और सैदपुर क्या है, मार्गला हिल्स के पास एक छोटा सा वो विलेज है, बड़ा एक्सक्लूसिव सा, जहाँ बाहर आउटसाइडर्स का आके घर वर नहीं रह सकते, बहुत खूबसूरत जगह, और वहाँ बड़ा नुकसान। और देखिए उसका मेरे वकूअ ऐसा है कि आपको रेस्क्यू के लिए भी कोई यानी वक्त नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स टाइम होता ही नहीं है, वो इस तरह के रेले जब आते हैं तो उसकी वजह से। अच्छा फिर हम बात करेंगे लास्ट में, वर्ल्ड ब्रेन डिजीज अवेयरनेस डे है, तो इस पर भी हम कुछ बात करेंगे, डॉक्टर हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाक़े की जो बलूचिस्तान में हुआ, दिलखराश हौलनाक वाक़या कि खातून को गोलियां मार दी गई। अच्छा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले जोड़े से मुतालिक दावा किया है। पहले तो कहा जा रहा था ना कि वो पसंद की शादी नई इनकी शादी हुई थी, जो पता चल रहा था। तो खैर उन्होंने ये दावा किया कि शादीशुदा जोड़ा नहीं था ये, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि शादीशुदा जोड़ा ये नहीं था, खातून शादीशुदा और 5 बच्चों की माँ थी, ताहम ये कत्ल बर्बरियत तो है, यानी इसको कंडेम तो किया जाएगा और लाकानूनियत है। लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि शादी तो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं खातून के, तो अब ये पता नहीं इसकी डिटेल्स मजीद क्या है। हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान ने ज्वाइन किया हमें, तो उनसे जरा पूछिए कि क्या वाक़या। मतलब जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं नदिया? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी। तो इस केस की थोड़ी अब जरा पेचीदगी में इजाफा हो गया, समझ नहीं आ रही कि अगर उन दोनों की आपस में शादी नहीं हुई भी थी तो
सीन क्या था, सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि इतनी बुरी तरह इनका कत्ल हुआ है, 7 गोलियां खातून को मारी गई, 9 गोलियां उस आदमी को मारी गई, तो वजह क्या थी? जी कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने उसका रोक करते हुए कहा है कि गैरत के नाम पर खातून मर्द के कत्ल की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ, जिनकी रोकना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। किसी के प्रेशर में भी मैं नहीं आऊँगा, कातिल किसी तरह भी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है, ये उनका कहना है। जबकि वज़ीर-ए-आला ने ये भी कहा है कि मकबूलीन जो थे इनके दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था और खातून के 5 जबकि मर्द के 5 से 6 बच्चे हैं। लेकिन इस हवाले से DSP को भी मुअत्तल किया गया है और इस केस को जो है मैं खुद टेस्ट केस के तौर पर ले भी रहा हूँ। लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जनाब जस्टिस रोबी खान परेज ने दिगारी वाक़े का नोटिस भी लिया है। अदालत आलिया बलूचिस्तान के एलानिया के मुताबिक जो है आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG बलूचिस्तान को गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे जो ये वाक़या हुआ था अफसरा वाक़े की जो वीडियो भी तलब कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल का जो मुकदमा है वो रियासत की मदीयत में जो है दर्ज किया गया है। लेकिन वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के हुक्म पर जो है कार्रवाई करते हुए 11 मुलज़मान भी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन मुकदमे की जो शिनाख्त है वो हो चुकी है। ये वाक़या जो है 1 से 2 से 3 रोज़ कबल पेश आया है। मज़ीद में इजाफा करूँ कि दिगारी वाक़े में जो है नामजद मुलज़िम सरदार शेरबाज सातक हुए और गुज़श्ता रोज़ ATC कोर्ट में जो पेश भी हुए। ATC ने जो मुलज़िम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो FCIW के हवाले भी कर दिया है। केस की समाअत जो है ATC की जज मोहम्मद मुबीन ने की है, क्योंकि इस दोहरे कत्ल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आई है, जिसके मुताबिक जो है खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई हैं। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन आशा फैज का ये कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली मर्द खातून की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया है, जिन्हें 4 जून 2025 को जो है मौत के घाट उतारा गया 4 जून को। और खातून की उम्र के बारे में उन्होंने ये बताया कि इनकी जो उम्र थी 37-38 के दरमियान बताई गई है। कितनी उम्र दोबारा बताइएगा, कितनी उम्र थी? पेट पर जो है 7 गोलियां मारी गई। अजीज कितनी गोलियां नहीं, उम्र की बात हुई थी, उम्र कितनी थी खातून की? खातून की उम्र जो है 37 से 38 साल के दरमियान है, लेकिन उसके सर पर एक, जबकि सीने और पीठ पर जो 7 गोलियां मारी गई। और ये गोलियां मारने वाले खातून के रिश्तेदार थे? ये खातून के रिश्तेदार थे गोलियां मारने वाले? ये जो है ये बताया जा रहा है कि जो भाई था जो जरगे में वहाँ पे बैठा हुआ था, पहले जो खातून की जो वालिद था वो मलक कहलाता था। उसके मरने के बाद जो है इसका भाई जो है मलक बना। उसके बाद ये जो भाई था उसके दूसरे जो रिश्तेदार थे उसको जो है वहाँ एक नामालूम जगह पहाड़ी इलाके में लेकर गए, वहाँ पर जो है गोलियां मारी गई। सही, बहुत शुक्रिया अजीज़ुर रहमान, हमें डिटेल्स दे रहे थे इस वाक़े से मुतालिक। पोस्टमार्टम भी हुआ है, कब्र कुशाई हुई है। ये तो जो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट उन्होंने भी नोटिस लिया था इस वाक़े का, और अब जैसे जैसे इस मामले की डिटेल्स आएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों के नतीजे सामने आ गए और असेंबली में 7 जनरल नशिस्त पर PTI के 4 और ऑपोजिशन, यानी ये जो टोटल 4 तो जनरल और वो मिला के टेक्नोक्रेट वगैरह, खैर यानी फार्मूला 6 और 5 का था और 6 और 5 के फार्मूले के मुताबिक, अरेंजमेंट के मुताबिक काम हो गया और 6 मिल गई PTI को और 5 मिल गई ऑपोजिशन को। और जो सेनेट का ऐवान है उसमें अब मेजॉरिटी हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 26 सीटों के साथ सेनेट में, और मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पर है, 20 सीटें उसकी हो गई हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस तरह। अच्छा, ये हमेशा से अरेंजमेंट के तहत ही होता है या वोटिंग? नहीं, तो वोटिंग होती है ना, ये तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया है कि भाई ये हमने आपस में कर लिया है, नाम दे दिए। और वोटिंग क्यों नहीं हुई? अब ये पूछे ना आप हमारे साथ, हमें सारे सवाल मुझसे पूछने तुमने। हाँ जी, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने वक्त दिया। जी हुमायूं साहब, सॉरी थोड़े से जरा आपसे मैं बेसिक। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं को तो मैं बहुत पुराना जानती हूँ माशाल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? कमाल प्लास्टिक सर्जन और मैं कहती हूँ पाइनियर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ऑनर की बात है, मैं आपसे बात कर रही हूँ।
تو اب ذرا سوالات اس پہ بھی ہلکے مت آتے ہیں. کیجیے گا، لیکن اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں سوالات آپ نے وہی کرنے بالکل سب. وہ تو ہے ڈاکٹر ہمایوں کا، یہ ماشاءاللہ ہاں یہ تو مجھے پتہ ہی تھا کہ پالیٹکس میں بھی آ گئے ہیں سارا. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نمبر 6-5 اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے، یہ ارینجمنٹ کچھ پایا یا کچھ کھویا، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ پالیٹکس میں یا پاکستان کی پالیٹکس میں جہاں پہ اصول نہیں ہوتے، وہاں پہ ہوتا کیا ہے، وہاں پہ بعض دفعہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب ہوا یہ ہے اس دفعہ اگر آپ دیکھا جائے تو اصولاً یہ جو ریزرو سیٹس تھی یہ تحریک انصاف کی تھی. چلے مان لیا کسی وجہ سے جس طریقے سے ڈیسیجن ہوا ہے، ابھی بھی جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ ڈیسیجن غلط یا صحیح ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں جو پروسیجر ہے کہ 2 ججز نے اس ججمنٹ کو سائن نہیں کیا اور اس ججمنٹ کو پھر بھی ایگزیکیوٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے. تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں تو پھر آگے جا کے یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کے تھے، اگر 3 دن کے بعد بھی یہ جوائن کرنے کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو، وہ آزاد کین ناٹ بی ڈکلیئرڈ، دے کین ناٹ بی ڈکلیئرڈ آزاد. لیکن یہاں پہ آزاد ڈکلیئر کر دیا. اب آگے جو بات آ رہی تھی وہ صرف یہ تھی جو میری نظر میں تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن پراپر طریقے سے جیسے ہوتا ہے، جیسے ہمارے ٹائم پہ بھی کنٹیسٹ ہوا تھا، ہم لوگوں نے 10 میں سے ہمارے ٹائم پہ 2021 میں 10 میں سے 11 میں سے 10 سیٹیں ہم لوگ جیت گئے تھے. کیونکہ پھر آپ کنٹیسٹ کرتے ہو، پھر آپ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ کے نمبر سے زیادہ ووٹ آ جائے تو وہ اگلے آپ کے کینڈیڈیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو اس کے اندر ایک پورا سائنس ہے. اس سائنس کے لحاظ سے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو آزاد ڈکلیئر کرا کے ان کی جو ایفیلیشنز ہوتی ہے وہ سر، لیکن یہی تو بات ہے، یہی سوال ہے، سوال یہی ہے کہ ڈر کس بات کا سر؟ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی آپ سے چھین لی گئی الیکشن میں دھاندلی کر کے، آپ کی ریزرو سیٹس آپ کو نہیں دی گئی. سنیں میرا سوال سنیں، ریزرو سیٹس آپ کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی جا رہی ہے، اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے نا سسٹم. اور آپ یہ سیٹلمنٹ تو نہ کرتے. مجھے ایک بات بتائیں آپ کتنا ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اور کیا ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ سسٹم کا پارٹ بن گئے، یعنی ٹھیک ہے آپ ایکسپوز کرنے کے بعد آپ پارٹ بن گئے سسٹم کا نا؟ نہیں، ہم پارٹ نہیں بن گئے، ہم پارٹ نہیں گئے. بعض دفعہ ایک بات یاد رکھیے، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، جب آپ کو بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ آپ جو بچا سکتے ہو آپ اس جگہ میں کنزرو کرنے کی کوشش کرتے ہو، ناٹ بیکاز آف دس. نمبر 2، میں آپ کو اس سسٹم کا فلاڈ بتاتا ہوں. اس سسٹم کا فلاڈ یہ ہے، اس میں 2 یا 3 ایسے لوگ ہیں جن کو آخری موقع پہ پیسے کی وجہ سے ایک پارٹی نے دوسری جگہ پہ، دوسری پارٹی نے، اچھا 2 بندے ایسے جو پہلے یہ پچھلے سینٹ میں تھے اور وہ دوسری جماعتوں میں تھے، وہ بدل گئے اور ان لوگوں نے اچھا خاصا اس کے اندر پیسہ لگایا ہے. ہوتا اس سے کیا ہے، جو لوگ پیسے کو اوپر آتے ہیں نا وہ پھر انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے. دس از ہاؤ دے ڈو دیٹ تھنگ. اچھا آپ کے جو میرٹ والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے اچھے جو کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سر اس کا کیا فائدہ مجھے بتائیں؟ آپ کے وہ 5 لوگ روتے ہوئے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہیں ایک عجیب سی غیر یقینی کسی صورتحال میں ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، لیکن پارٹی ڈسپلن ہے تو چلیں ہم اگری کر لیتے ہیں. تو کتنا ڈی موٹیویٹڈ ہوئے ہوں گے وہ آپ کے ہارڈ کو ورکرز، اس کا بھی اندازہ آپ کو ہے؟ ان کو چھوڑیں، ہم سب ڈی موٹیویٹ ہوئے، ہر ایک ڈی موٹیویٹ. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے 10 نام تھے، ہمارے ٹوٹل اس دفعہ 11 نہیں تھا کیونکہ اس دفعہ جو مائنورٹی سیٹ نہیں تھی کے پی میں تو 10 تھی. اب اس 10 میں سے جو ٹوٹل وہ نام گئے تھے وہ 10 ہی گئے تھے. ان 10 کے اوپر وہ سارے کے سارے جو 4 نام جنہوں نے وڈرا کرائے ہوئے ہیں، ان 4 ناموں کی پرائیورٹی جو تھی وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی تھی. نام ان کے تھے لیکن کیونکہ وہ آ گئے تھے نا، اپوزیشن والے آ گئے تھے نا، اسی لیے تو نا سر، اور کیا وجہ ہے اس کی؟
تاکہ کسی جگہ پہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. Otherwise, they were still the candidate. They were still a part of the race. جی تو مطلب آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی پہ پریشر بہت تھا ڈاکٹر صاحب, اینڈ یو ناٹ ہیپی ود دس ارینجمنٹ ایٹ آل. مجھے اس کو کہنے کے لیے کوئی ضرورت پڑتی ہے کہ پی ٹی آئی پہ پریشر بہت تھا؟ ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی پہ کس قسم کا پریشر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کو کیسے کارنر کیا جا رہا ہے, اس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے لوگوں کے اوپر. آپ یہ سوچ لیں کہ ایک آدمی ہے وہ آ کے یہ 9 مئی کے اوپر جو اپنا بیان دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں عمران خان کے گھر کی میز کے نیچے چھپا ہوا تھا اور میں نے یہ سنا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ مطلب وہ بندہ نہ ہو گیا, کاکروچ ہو گیا. بات تو سر ہاں یہ خیر اس پہ مزید آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. ابھی ہم ذرا کچھ بین الاقوامی جو منظرنامہ ہے اس سے متعلق خبر آپ کو دیتے ہیں. ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے اصولی آمادگی ظاہر کر دی ہے, لیکن ابھی لیٹسٹ ان کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے کہ ہم یہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس سے متعلق ہمارا فیصلہ ہے, ہم اس کو بند نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے یو ایس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اور ہمیں نقصان بھی پہنچا, لیکن یہ ہمارے پرائیڈ کی بات ہے اور ہم نے کسی سے یعنی امپورٹ نہیں کیا, کہیں سے لیا نہیں ہے, ہم نے خود بنایا تو ہم اس کو کرتے رہیں گے, جاری رکھیں گے. تو ٹاکس تو ہو رہی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2015 والی اگر آپ سینکشنز لگانے کی بات کریں گے تو پھر تو بالکل ہی ٹاکس بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ ریزنیبل کوئی بات کریں, ہم معاہدہ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ جو دھمکیاں تھیں وہ ریئل ہو گئی, حملہ ہو گیا, اور جو ٹرمپ نے وہاں ان کو جو نقصان پہنچایا ان کے حساب سے جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جی ان کا پروگرام ہی ختم کر دیا, اتنا نقصان ہوا ہے, تو اگر وہ ختم ہی ہو گیا ہے تو اب کیا ٹینشن ہے, اب کس بات کی سینکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, چائنا اور جو رشیا ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات ایران کے ہو رہے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ایکس ایمبیسڈر, سابق ایمبیسڈر, بڑا تجربہ ہے, سردار مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. مجھے یہ بتائیے گا سر, ایران اب بات مذاکرات کرنے کے لیے تیار تو ہو گیا ہے, لیکن اپنا پرنسپل سٹانس اس کا یہی ہے کہ یورینیم انرچ کرنا ہم چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ یہ پازیٹیو پرپسز کے لیے ہم کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنانے جا رہے ہیں. اب دنیا یہ بات سمجھتی ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی یہ جو ہے ایران کا موقف بھی آپ نے بیان کر دیا ہے, اور اس کے بعد جو یورپی ممالک ہیں, 3 یورپی ممالک, آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اسرائیل کی جب جنگ جاری تھی اس وقت بھی ان 3 ممالک کے, جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے مذاکرات کامیاب ہوں, اور اس وقت ناکام ہو گئے تھے. تو جو ایران کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی جاری رکھیں گے, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے. اور جو آئی اے ای اے کو یا ان 3 ممالک کو اعتراض تھا کہ اگرچہ ان کے اوپر جو ہے امریکہ نے سینکشن دوبارہ سے 2018 میں لگا دی تھی, لیکن ان کی افزودگی جو ہے جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے برخلاف انہوں نے 60% تک اس کی افزودگی کی ہوئی تھی, جبکہ جو 2015 کا معاہدہ تھا اس میں جو ہے کچھ شرائط اس قسم کی تھی کہ یہ گھٹا کے شاید 4% تک کر دیتے اس افزودگی کو. تو یعنی دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک قسم کی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے جو استنبول میں ہوں گے, اسی ہفتے ہوں گے, اس میں یورپین ممالک جو ہے ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. نہ تو امریکہ ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے, نہ روس اور چین ان کے ساتھ ہیں جو 2015 کے معاہدے میں ان کے ساتھ تھے. اور ایران کسی طریقے سے اپنے ہاتھ نہیں باندھنا چاہتا کیونکہ ان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا. امریکہ کی جو سینکشنز جاری ہیں, صدر ٹرمپ نے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پروگرام کو دوبارہ بحال کیا ان 3 سائٹس جس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا جنگ کے دوران, تو پھر امریکہ حملہ کر سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی پوزیشن کو کمزور کرے, مطلب اپنے ایران کے عوام کے سامنے, ایران کی حکومت کے سامنے یا دوسرے ان 3 ممالک کے سامنے. یہ کوشش ضرور کریں گے, کس حد تک کامیاب ہوگی مجھے یہ یقین نہیں ہے, کیونکہ اس وقت بد اعتمادی ہے. یعنی ایک تو ان کو اس وقت بھی عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان 3 ممالک کے پاس. انہوں نے دھمکی دی ہے ان 3 ممالک نے کہ وہ سنیپ بیک میکانزم کے تحت اگست میں دوبارہ سے یورپی ممالک جو ہے وہ بھی سینکشن لگا دیں گے. ایران سینکشنز کا عادی ہے, تو دیکھیے کہ اس میں
کئی پیمانے استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے مجھے اس وقت فی الحال جو ہے کوئی امید نہیں ہے کہ کامیاب ہوں گے، تا وقت ہے کہ امریکہ جو ہے ان ممالک کے ساتھ کھڑا نہ ہو اور چین اور روس کے ساتھ مشاورت نہ لیکن کرے. سر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر ٹرمپ کا ان کی حکومت کا کلیم ہے کہ جی ہم نے تو انریچمنٹ پروگرام سارا ہم نے تباہ کر دیا، اب تو پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز لگیں گے ان کو واپس یہاں پہنچنے کے لیے، تو پھر اس وار کا فائدہ کیا تھا کہ اگر ابھی بھی سینکشنز لگنی ہیں، باتیں ہونی ہیں، مقصد ان کا پورا تو ہو گیا. جی اس کا میں جواب دوں گا کہ جو 3 ان کی تنصیبات تھی ان کو تباہ کرنے سے جو ہے وہ ان کا جوہری پروگرام ختم نہیں ہوتا. اصل میں ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 400 کلو گرام کا انریچڈ یورینیم موجود ہے پہلے سے. انہوں نے پلوٹونیم کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن یورینیم کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 400 کلو گرام کے قریب. ایک اندازہ یہ ہے لوگوں کا کہ وہ جو سارے کا سارا ذخیرہ ہے وہ بالکل بھی ضائع نہیں ہوا تھا. انہوں نے 3 تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، لیکن یہاں سائنسدان موجود ہیں، دوسرے شہروں میں جو میکینزم موجود ہیں، تو اس طریقے سے وہ پورے کا پورا پروگرام تباہ نہیں ہوا. دوسرا جو ہے صدر ٹرمپ کا وہ بیان آدھا عسکری تھا اور آدھا سیاسی تھا. عسکری اس وجہ سے تھا کہ ان کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے زبردست کیا، تباہ کر دیا اور اس طریقے سے آپ نے عسکری برتری حاصل کر لی. دوسری طرف جو ہے ان کی اپنی انٹیلیجنس، پینٹاگون کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس نے کہا مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے. تو یہ پورے کا پورا ایک قسم کا کنٹروورشل ہو گیا تھا ان کا یہ بیان، اور انہیں اپنی سیاسی ساکھ بھی رکھنی تھی کہ انہوں نے حملہ کیا اور وہ حملہ کامیاب ہوا. کچھ ان کے خلاف آوازیں ان کی اپنی میگا بیس سے آ رہی تھی، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ بھی ان حملوں کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کا دفاع کرنا تھا کہ ان حملوں سے انہوں نے ان کا جوہری پروگرام روک دیا ہے. یہ جو ہے ان کا جوہری، خود جو وزیر خارجہ عراقچی نے یہ کہا ہے کہ نقصان تو ہوا ہے اور اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے یا پروگرام کو بحال کرنے میں وقت لگے گا، لیکن ہم اسے ترک نہیں کریں گے، اس پروگرام کو کسی طریقے سے ترک نہیں کریں گے. اچھا ایک اور چیز سر مجھے بتائیں، اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ ایک طرف تو وہاں یورپی یونین کے ممالک سے مذاکرات، دوسری طرف تہران میں چائنا اور رشیا سے بھی مذاکرات اسی نیوکلیر پروگرام کے سلسلے میں ایران کر رہا ہے. اس کی امپورٹنس کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جیسے میں نے کہا کہ شروع میں جو 2015 کا معاہدہ تھا اس میں یہ 2 فریق تھے، لیکن یورپین اسٹریٹجی امریکہ کے دباؤ کے تحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ چین کو اور روس کو اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں. جو یہ سمجھتا ہے، یعنی ایران یہ سمجھتا ہے کہ روس اور چین بھی جو ہے اس معاہدے کے ضامن ہیں. اگر ضامن نہیں تو کم از کم اس کے جو تھے پارٹی ٹو دیٹ اگریمنٹ تھے. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم اس سے پہلے کہ وہ یورپینز کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کریں، ان دونوں ممالک سے مشاورت بے حد ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے ایران کا ساتھ دیا ہے، اور ایران کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو انڈیجنس ہے، لیکن کچھ ان دونوں ممالک نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا ہے. صحیح. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کا جو یہ انریچمنٹ پروگرام ہے، اس سے امریکہ کو، دنیا کو کیا خطرہ ہے؟ اگر تو وہ ایٹمی طاقت حاصل کر لیتا ہے، یعنی جو یورینیم ہے اس کو 60% سے 90% تک انریچ کر دیتا ہے، تو وہ ایک ایٹمی طاقت بن جائے گا، وہ نئی ایٹمی طاقت بن جائے گا. اور اسرائیل کے پاس پہلے ہی ایٹمی طاقت موجود ہے، اس لیے طاقت کا توازن جو اس وقت ایٹمی اعتبار سے اسرائیل کے حق میں ہے وہ بدل جائے گا. اور اسرائیل چونکہ امریکہ کا حلیف ہے، اس لیے وہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کو بھی ضرب لگے گی. یہ ہے پورے کا پورا. اور اسرائیل تو سر ایٹمی طاقت استعمال کیے بغیر ایٹمی دھماکے کر رہا ہے غزہ میں، مطلب وہ ایٹمی دھماکوں سے کم بات نہیں ہے جو جینوسائیڈ غزہ کے اندر ہو رہا ہے. اس پر بھی سر تھوڑی سی بات کریں. اور اب تو یو این کے بھی بڑی جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ اس طرح کا ہو گیا کہ امداد کے منتظر لوگوں پہ اب مارا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو گیا ہے ایون امداد کا. جی ایک تو آج ہی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے کہ جو غزہ کی صورتحال سخت تشویشناک ہے. فرانسسکا البنیزے نے بھی اپنا ایک بیان دیا، اس نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے، وہ اسپیشل رپورٹر ہیں،
اور وہاں باقاعدہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کانسنٹریشن کیمپ بنایا جا رہا ہے جہاں ساری 20 لاکھ کی جو آبادی ہے اس کو دھکیلا جا رہا ہے. اب تک 60,000 کے قریب لوگ مر چکے ہیں. اس وقت المیہ یہ ہے کہ آپ کا بین الاقوامی قانون معطل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جنیوا کنونشن سارے کا سارا جو عالمی نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے، اور اس کا اطلاق غزہ پہ نہیں ہو رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طاقتور اقوام غزہ کا یا اہل فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو حکومتیں ہیں، وہ جرمنی ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کے خلاف ان کی بدترین مثال قائم کر رہا ہے وہاں. بے شک سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. دیکھیں ایک سویلائزیشن کو، نسل کو ختم کر دینا، اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو فلسطین اس صدی کے شروع میں ایک بہت ہی ماڈرن اور ہب آف ٹریڈ تھا. اس کے پورٹ پہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے وہاں بزنس کرنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے. اور اب دیکھیں کہ کیا حال کر دیا انہوں نے سویلائزیشن کا، اور دنیا خاموش ہے. اور وہ جو ممالک ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ایکچولی اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. دوسرے ایران پہ نظریں ہیں، یہ نہیں کہ پہلے ان کو اسرائیل کو روکے. کوئی انسانیت، کوئی ہیومینٹی، کوئی انصاف نہیں. ایک ہم نے بریک لینا ہے یہاں پر رائزنگ شہر میں، کہیں جائے گا نہیں، دیکھتے رہیے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ایوری ون، گڈ مارننگ. لیکن پلیز ایک بار پھر بتائیں گے کہ یہ گھومنے پھرنے کا، ٹریولنگ کا ٹائم نہیں ہے، سیر کا ٹائم نہیں ہے. بے شک گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، لیکن جو حالات ہیں اتنے ایسے طوفانوں میں آپ کیسے ہالیڈے پلان کریں فیملی کے ساتھ؟ مت کیجیے گا پلیز. کب سے ہم یہ بتا رہے ہیں، آپ بھی مطلب 1-1.5 مہینہ سے جب یہ مونسون کا سیزن شروع ہوا تھا تو یہ بتایا جا تھا لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوگی اور طغیانی بھی آئے گی ندی نالوں میں، اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کتنے نقصانات، مطلب تقریباً 100-150 کے قریب جانیں جا چکی ہیں بالکل اوورال جب سے مونسون کا سیزن شروع ہوا ہے. KPK میں اور پنجاب میں ملا کے، اور کتنے ہی زخمی ہیں، کتنے ہی لاپتہ ہیں. گلگت میں تو بہت ہی زیادہ صورتحال خراب ہو گئی. اور یہ ڈیزاسٹرز مطلب اس پہ آپ قابو بھی نہیں پا سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں یہ اس وقت یہ ٹائم ہی مانسون کا ایسا. آپ کو پتہ ہے ویتنام میں 2 دن پہلے ایک ٹورسٹ بوٹ جو ہے وہ ڈوب گئی، 37 کے قریب لوگ مر گئے، 5 غائب ہیں. اور سمندری طوفان، ایون US میں کوئی بھی مطلب سمندر تو بالکل بھی سیف نہیں ہے. اس کے علاوہ پہاڑی مقامات اور کہیں بھی چھٹی کا ٹائم، گھومنے پھرنے کا وقت یہ ہے ہی نہیں. گھروں میں رہیں، سیف رہیں. تو PDM میں پنجاب نے صوبے کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے، اور مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ زیادہ طاقتور ہے، جبکہ بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا. ترجمان PDM کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بارشیں متوقع ہیں. DG PDM میں عرفان علی نے یہ بتایا کہ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافے کا بھی خدشہ ہے. ندی نالوں میں طغیانی بھی آئے گی. دریا راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمیں DG PDM پنجاب عرفان علی صاحب نے جوائن کیا. عرفان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بارشوں کے ہائی الرٹ کو لے کر تیاریاں کیا کی گئی ہیں PDM کی طرف سے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ نے کہا اور جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کا جو اوور آل مونسون ہے بڑا اسٹرانگ مونسون، اور اس کا ابھی 4th اسپیل میں پنجاب انٹر ہو چکا ہوا ہے. اور پہلے 3 اسپیلز میں تھرو آؤٹ پنجاب بڑی طوفانی بارشیں ہوئی. آپ نے دیکھا چکوال، جہلم، راولپنڈی میں کس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوا. اب میں اگر اس میں تیاری کی بات کروں تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اور PDM میں پنجاب کی تیاری ہی تھی کہ ہم نے مارچ اپریل کے مہینے سے سٹارٹ کر کے جتنے پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے نالے، سٹارم واٹر ڈرینز، واٹر کیرنگ چینلز، ان تمام کی ڈی سلٹنگ کو ملٹیپل سائیکلز میں چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر انشور کیا، اور ان کے پکٹوریلز اور ایک پوری سٹرکچرڈ کیمپین چلائی. اور یہی وجہ تھی کہ ان تمام بڑے اربن سینٹرز میں 200 ملی میٹر بڑے کم وقت میں بارشیں ہونے کے باوجود زندگی دوبارہ نارمل ہوئی 4 سے 6 گھنٹے کے دوران.
لیکن اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اب اوور آل کلائمیٹک پیٹرنز اس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں کہ نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا اس کی زد میں ہے, اور پاکستان سب سے زیادہ اس کی زد میں ہے. اور ہمیں آنے والے وقت میں خاص طور پہ اربن فلڈنگ کے لیے نہ صرف ریزیلینس پیدا کرنی ہوگی بلکہ اڈیپٹیبلٹی کی طرف بھی جانا ہوگا, اور اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. اس سال بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے لاہور میں اور بڑے اربن سینٹرز میں ادھر انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بن رہے ہیں, اور جو جتنے بھی ہاٹ سپاٹس ہیں ان کے اوپر یہ سٹوریجز کی وجہ سے لاہور میں بھی آپ نے دیکھا, اور اب آگے تمام جو بڑے اربن سینٹرز ہیں پنجاب کے ان میں بھی اس کو انشور کیا جا رہا ہے تاکہ فیوچر میں اربن فلڈنگ کے فینومینا سے بچا جا سکے. لیکن اس کا ایک انفارچونیٹ پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی مونسون زیادہ اسٹرانگ اور ایک پرسسٹنٹ کنٹینیوس رہتا ہے تو ہمارے پاس جو ہیومن لاس ہے وہ بڑا ایویڈنٹ ہو جاتا ہے, اور سب سے زیادہ ابھی تک ڈیتھس ہوئی. اور لیکن اس کی جو مین اب وجوہات ہیں وہ 4 وجوہات ہیں. پہلا ہے آسمانی بجلی کے گرنے کے کافی سارے واقعات ہوئے پنجاب میں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ڈروننگ کے کیسز ہیں کہ سوئمنگ ندی نالوں میں, حالانکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سیکشن 144 امپوز کیا ہے اور ہم اس پہ قانونی کارروائیاں بھی انشور کر رہے ہیں, لوگوں کو اس میں منع بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈراؤننگ کے کافی سارے کیسز ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹروکیوشن کے بہت زیادہ کیسز ہوئے کہ بجلی کے کھمبوں تاروں کو چھونے سے کرنٹ لگنے سے, اور سب سے زیادہ جو مین وجہ رہی وہ اسٹرکچرل کلیپسز کی وجہ رہی. اب گورنمنٹ آف پنجاب نے, پی ڈی ایم پنجاب نے ایک پوری مربوط اور سٹرکچرڈ کیمپین ہم نے چلائی جس میں احتیاطی تدابیر ہمارا مین فوکس تھا, اور ہم پبلک کو بار بار یہ ریکویسٹ اور گزارش کر رہے تھے کہ آپ برسات کے موسم میں انڈیو اپنا ایکسپوجر نہ کریں, کہ جب تھنڈر سٹارمز اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہے تو خدا نہ خواستہ آسمانی کی بجلی گرنے کے بعد. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ٹورسٹ پھر بھی چلے جا رہے ہیں کسی ایڈونچر کے پتہ نہیں انتظار میں, جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور ٹولز پہ آتے ہیں ان کو روکا بھی تو جا سکتا ہے کہ جی آپ سوات نہ جائیں, مری نہ جائیں, آپ ہنزا نہ جائیں, سکردو وغیرہ, ان کو روکا بھی جا سکتا ہے, لیکن سٹل وہاں پہنچ جاتے ہیں لوگ. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, لیکن پھر بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی ادارے یا گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پبلک ساتھ نہیں دے گی. جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا, موٹر وے بند ہو جاتی ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لاہور اسلام آباد والی آپ کی موٹر وے بند ہو جاتی ہے, تو ہم یہ راستے کیوں نہیں بند کرتے؟ ہم آنے ہی نہ دیں, جانے نہ دیں کسی کو. سوری جی, آپ صرف ریزیڈنٹس جائیں گے, ٹورزم کے لیے بند ہے تو ٹول پہ ان کو روکیں. روکا کیوں نہیں جاتا؟ اتنا نہیں, ہم مطلب لوگ تو کریں گے چلیں کوآپریٹ, لیکن جو نہیں کر رہے ہیں ان کی جانیں بھی ذرا انمول ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو روک لیا جائے, وائی ناٹ. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور اس پہ اب تھوڑا اسٹرکٹنس زیادہ کرنی پڑے گی. صرف یہی سیاحتی مقامات نہیں, آپ دیکھیں کہ جس دن پنڈی کا آج سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے جب نالا لئی اوور ٹاپ کر رہا تھا, جب نالا لئی میں 22 فٹ پانی ہے اور ہم ایویکویشنز کی کالز دے رہے ہیں, سائرن بجوا رہے ہیں, لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے ہیں, اور کچھ علاقوں میں اس وقت ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کا آپریشن شروع ہو گیا تھا. اس وقت ہمیں دوسرا جو مین مسئلہ درپیش تھا کہ ہمیں پولیس وہاں ڈپلائے کرنی پڑی کہ نالا لئی کے اندر لوگ سوئمر جو ہیں وہ سوئمنگ کرنے کے لیے کیا مطلب اپنی جان. اچھا مجھے اس سے یاد آیا سر کہ دریائے بیلٹ کے اطراف جو آبادی ہے اس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل, پنجاب میں کیونکہ یہ جو 4th اسپیل ہے جو 21 سے سٹارٹ ہوا, اس میں اپر کیچمنٹ ہماری جو انڈین سائیڈ پہ جو بارش ہوگی اس سے ستلج اور راوی میں ہمارے پانی کے بہاؤ بڑھنے کا خدشہ تھا, اسی کے ساتھ ساتھ چناب میں پانی کے بڑھنے کا خدشہ تھا. تو جو اس کا پورا فلڈ پلین ہے اس کو آلریڈی ایویکویٹ کر لیا گیا ہوا ہے. اور کن شہروں میں صورتحال, سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے؟ جی اس میں اگر خدا نہ خواستہ پانی کے بہاؤ, کیونکہ ابھی تو نارمل چل رہے ہیں یہ دونوں ریورز جو خاص طور پہ, کیونکہ یہ ہم اس میں لوور رائپیرین ہونے کی وجہ سے انڈیا کے پاس ہیں یہ دونوں ریورز جو ستلج بھی اور راوی بھی, اس وقت بالکل نارمل رادر بلو نارمل چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب اپر کیچمنٹس میں بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو پانی کے بہاؤ اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اگر بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قصور میں, اسی طرح قصور سے نیچے اوکاڑا, اور اگر ہم راوی کی بات کریں تو پھر ہمارا یہ نارووال سے سٹارٹ ہو کے نیچے اسی طرح جتنے بھی ڈاؤن دا لین وہ سٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. اچھا عرفان صاحب, یہ پتہ ہم کچھ ویڈیوز دیکھ رہے تھے تو اس میں آئی تھنک اسلام آباد پنڈی کی ہی شاید وہ ویڈیوز ہیں جہاں واٹر ڈرینز میں گاڑیاں گر گئیں, اور گاڑیاں اس لیے گریں کیونکہ واٹر ڈرین کا جو بارڈر دیوار ہے وہ سٹرکچر ایسے گرا, کولیپس ہوا,
وہ تو اچھا خاصا اسٹرانگ بنا ہونا چاہیے کہ پانی سے اس کو اس طرح کولیپس ہوتے ہوئے جو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں، اور وہ ڈرین کی اتنی جگہ بھی نہیں، اس میں گاڑیاں گر رہی ہیں، پھنس رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، یہ کیسے کولیپس ہو گئے؟ جی یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اور ہمارے کنٹرول روم میں بھی پہنچی، یہ اسلام آباد کی پروبیبلی سید پور ولیج کی اور وہاں ملیکہ علاقوں کی ہیں. تو پنجاب میں الحمدللہ ایسا ابھی تک کوئی چیز رپورٹڈ نہیں ہے، اگر میں آپ اب اس وقت کی بات کروں. لیکن آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کیسے کولیپس ہو گئی یہ دیواریں، کیسے گر گئی؟ جی میرے خیال ٹورینشل رینز جب بھی ہوں گی تو دیکھیں پھر نیچر کے ساتھ یو کانٹ، اس میں اب صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریزیلینس کو، اپنی اڈیپٹیبلٹی کو، سٹرکچرز کو، ان چیزوں کو اس طرف اتنا مضبوط کرنا ہوگا. اور یہ بھی بتا دیں کہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کی بھرپور تیاری ہے؟ جی بالکل. یہاں آپ 2 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب پی ڈی ایم میں خود تشریف لائی اور 3 گھنٹے کا ایک لانگ سیشن ہوا جس میں اب تک کی چیزوں کو ریویو کیا گیا اور آگے جو فیوچر کے ہمارے، کیونکہ اگست میں اس سال کا اگر آپ اوور آل مونسون دیکھیں تو جو پریڈکٹڈ ہے وہ 20 to 25% ابو نارمل رین فال ہے. تو اور اسی طرح جو ہمارا پنجاب کی اگر میں بات کروں تو نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن، یہ پنڈی سے لے کے لاہور اپ ٹو اکاڑا، ان میں 40 to 60% زیادہ بارشیں پریڈکٹڈ ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ اینڈ پی ڈی ایم پنجاب از آلریڈی آن ٹوز اور اس کی تیاری اپنے اپریل مئی سے سٹارٹ ہوئی. اچھا عرفان صاحب، آپ کے پاس ریسکیو کے لیے ویسے کیا اکوپمنٹ موجود ہے؟ کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ بوٹس ہیں، کس طرح کی بوٹس ہیں؟ ہیلی کاپٹرز ہیں، کس طرح ویل اکوپڈ ہیں آپ؟ جی بالکل. پنجاب پروونس پی ڈی ایم پنجاب ریسکیو 1112 وی آر فلی اکوپڈ. اور ایز فار ایز ریسورسز آر کنسرنڈ گورنمنٹ آف پنجاب از آلویز فورتھ کمنگ، اور ہمیں نہ کوئی فائنینشیل ہینڈی کیپس ہیں، اور جتنے بھی ہمیں ریسکیو کی اور ریلیف کی جو میجر آئٹمز ہیں وہ ہمارے سٹوریجز میں جو تھرو آؤٹ پنجاب مختلف مقامات پر بڑے سٹوریجز ہیں، ان میں ہمارا جو ریسورسز ہیں. کتنے ہیلی کاپٹرز، کتنی بوٹس، کس ٹائپ کی آپ کے پاس ریسکیو بوٹس ہیں، وہ ذرا بتائیں. There is a long list of all the جو essential and important equipment ہے, and we have ample supply of all that equipment. اور نہ صرف ابھی وہ ہمارے پاس سپلائی موجود ہیں، ان کی پراپر ڈپلائمنٹ تھرو آؤٹ پنجاب مختلف مقامات پر وہ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. اور ہمارے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں جو لاہور میں، مظفر گڑھ میں، جھنگ میں، راجن پور میں، سرگودا میں. یہ تمام ویئر ہاؤسز میں ٹینٹس سے لے کر بوٹس، لائف جیکٹس، لائف رنگز، ایون اب تو سیزن میں فوڈ ہیمپرز، ایوری تھنگ از اویلیبل ان ایمپل سپلائز. اور تمام طرح کی تیاریاں. بہت شکریہ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. برین ڈے ہے آج. یہ ہمارا دماغ جو اتنا کام کرتا ہے، اور کہتے ہیں نا وہ جو نالج ہے برین کے لیے، فوڈ فار تھاٹ، کچھ زیادہ ہی فوڈ مل رہا ہے آج کل یہ فون کی وجہ سے. اتنی انفارمیشن جو نہیں بھی ملنی چاہیے، اور برین جو ہے اوور پروسیسڈ، اوور کوکڈ ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل جو ہے برین کے اور بڑھ گئے ہیں. بالکل ایسے دماغی صحت سے متعلق برین ڈے 22 جولائی کو منایا جاتا ہے. اور اب تو یہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں یہ بڑے حیران کن ہیں. گزشتہ سال وزارت صحت نے یہ جاری کیے تھے اسٹیٹسٹکس، اور اس کے مطابق 8 کروڑ افراد نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. مختلف اس میں امراض ہیں اور انہیں اپنے مرض کا خود بھی علم نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری کہ اپنے مرض کا خود علم نہیں. تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کو نارمل دکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں کوئی نفسیاتی پرابلم ہے. اگر شارٹ ٹیمپرڈ ہیں تب بھی انہیں کوئی نفسیاتی مرض ہے. بہت ٹائپس ہیں، بہت ٹائپس ہیں اس کی. جس میں مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ برین فنکشن اینڈ برین میل فنکشن، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر عبید خانزادہ نیورو فزیشین ہیں. السلام علیکم. تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو برین ڈے کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح منایا جاتا ہے، کیسے اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بتا چلوں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا، پورے ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ ہماری سوچ سے لے کے اور ہماری حرکات اور سکنات تک جتنی بھی چیزیں سب کو دماغ کنٹرول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک طرح اردو میں کہ وہ ٹرین ہوتی ہے، ٹرین کو انجن چلاتا ہے، پیچھے سارے ڈبے ہوتے ہیں، تو سر دماغ ایک انجن کے طور پر کام کرتا ہے. تو اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے تو یہ سمجھے پوری زندگی میں مفلوج ہو سکتا ہے، اس کی پوری لائف خراب ہو سکتی ہے. لیکن اب دماغ کی بیماریاں کیا ہیں، کیا ان کی علامات ہیں،
کس طرح اسے سمجھا جا سکتا ہے, کس طرح ان کی آگاہی ہونی چاہیے, تو اس لیے اس کے طور پہ برین ڈے بنایا جاتا ہے کہ دماغی بیماری کو سمجھے. تو مین بیماریاں پتہ ہے جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے اور جو کامن بھی ہیں. اب جیسے کہ سب سے پہلے اگر میں دماغ کی بیماری بات کرتا ہوں, سر کا درد ہو گیا, ریشہ کی بیماری ہو گئی, ہاتھ کا ہلنا جس کو ہم پارکنسن کہتے ہیں, بالکل. دوسرا مرگی کے جھٹکے ہو گئے, تیسرا جو ہے دماغ کا فالج ہو گیا. اب جس کو فالج ہو جائے وہ سمجھتا ہے ہمارا مریض پوری زندگی کے لیے کیا ہو گیا, اپاج ہو گیا, معذور ہو گیا, سائیڈ میں کر دو. بالکل 21ویں صدی ہے. اچھا یہی ڈسکشن کو ہم ذرا سا اور بھی مزید بھی بات کریں گے. سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کیا کہتے ہیں, تو ہمیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر فاطمہ نے جوائن کیا بات کریں گے جی. ڈاکٹر فاطمہ توفیق, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں رائز اینڈ شائن میں. ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں جی, اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ کون سے مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہیں جو کہ بہت کامن ہیں, تیزی سے بڑھ رہے ہیں پاکستان اسپیشلی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ایک موقع ہے جہاں پر ہم بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے برین ہماری باڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس میں دو طرح کی النیسز ہوتی ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ نیورولوجی ڈیل کرتی ہے اور ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ سائیکائٹری ڈیل کرتی ہے. تو میں اگر سائیکائٹری سے ریلیٹڈ بات کروں تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے کامن النیسز ہیں وہ ہے انگزائٹی یعنی کہ گھبراہٹ کی بیماریاں, اس کے علاوہ ڈپریشن یعنی کہ مایوسی اداسی کی بیماری, اور جو نسبتاً کم شرح میں پائی جاتی ہیں وہ پھر جنون کی بیماریاں ہیں, اسکیزوفرینیا ہے اور کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, یادداشت کی بیماری ہے. تو یہ دونوں طرح کی بیماریاں ساتھ ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہیں اور علامات ان کی ایسی ہوتی ہے کہ سائیکائٹری کی بیماریوں کی جو علامات ہیں وہ عموماً آپ کے جذبات سے, آپ کی سوچ سے اور آپ کے رویے کے مسائل سے ظاہر ہوتی ہیں, جبکہ نیورولوجی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ فزیکل ڈس آرڈرز ہیں. اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی فزیکل فائنڈنگ مل جاتی ہے. آپ کو جو آپ انویسٹیگیشنز کراتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی واپس آپ کی طرف بھی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو یہ ادھر کہ برین فنکشنز کی بات کریں تو یہ کتنا اچھا علاج یہاں ہو رہا ہے پاکستان میں, فیسلٹیز ہیں یا بہت سارے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے مریضوں کو لے کے آتے بھی نہیں علاج کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, افسوس ہی بولوں گا اور اس کے اوپر دکھ کا اظہار ہی کروں گا کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ کو دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو برا مان جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا اور دماغی بیماری کو اسٹگما سمجھا جاتا ہے. بالکل. بہت سی بیماری ایسی ہیں جس کا علاج ممکن ہے اگر بر وقت وہ علامات ہمیں پتہ چل جائیں, ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, نیورولوجسٹ یا نیورو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, علاج اپنا مکمل کروائیں. یعنی کیا ہے وہ علامات, کیا ہے کامن علامات, کیا ہے؟ اچھا جیسے کہ میں بتاتا ہوں, اب ہمارا سر کا درد ہے, ہمارے یہاں پہ ایک معاشرے میں بڑی عجیب سی چیز چلتی ہے, جس کو سر کا درد ہے اس کو مائگرین ہے. میرا سر کا درد ہو رہا ہے MRI کرا لو, یہ سمجھتے سر کا درد ہو گیا اب زندگی ختم کہ ہمیں برین ٹیومر ہو گیا, دماغ کا کینسر ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ہر سر کا درد مائگرین نہیں ہے, ہر سر کے درد میں MRI نہیں کراتے, ہر سر کے درد میں برین ٹیومر نہیں ہوتا. بہت ساری وجوہات ہیں سر کے درد کی. دنیا